अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह अल फातिहा। सही हदीस के मुताबिक इस सूरत के कई नाम हैं। फातिहतुल किताब, अस्सलात, सूरतुल हम्द, अल कुरानुल अज़ीम, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब। मुख्तलिफ अहादीस से इसके ये तमाम नाम साबित हैं। फातिहा हर चीज़ के आगाज़ को कहते हैं, हर चीज़ के अव्वल को कहते हैं, और चूँकि सूरह अल फातिहा से कुरान पाक का बाकायदा आगाज़ होता है। इस सूरत की फजीलत के बारे में बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन हम सिर्फ एक हदीस देखेंगे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, एक दफ़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उन्होंने अपने ऊपर से ज़ोर से एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो सर उठाया और फरमाया, यह आसमान का एक ऐसा दरवाज़ा है जो आज खोला गया है और आज से पहले ये कभी नहीं खोला गया। तो इससे एक फरिश्ता उतरा और फिर फरमाया, ये फरिश्ता ज़मीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी नहीं उतरा। इस फरिश्ते ने सलाम कहा और कहा, आपको दो नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए हैं, आपसे पहले वो किसी नबी को नहीं दिए गए। वो फातिहतुल किताब और सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयात, आप उनमें से जो हुरूफ भी पढ़ेंगे वो चीज़ आपको ज़रूर अता की जाएगी। इसी तरह सूरह अल फातिहा को अस्सलात कहा जाता है, जैसे सही हदीस से साबित है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, क़समतुस्सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने सूरह अल फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया, जिसमें जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हामिदनी आब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब हम अर्रहमानिर रहीम कहते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और जब हम मालिकी यौमिद्दीन कहते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आखिर तक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुझे वही मिलेगा जो तूने मांगा। तो इस तरह से ये सूरत जो है इसका नाम अस्सलात भी है। इसी तरह एक तवील हदीस में इस सूरत को सूरह रुकिया यानी दम भी कहा जाता है। एक तवील हदीस का टुकड़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने किसी कबीले के सरदार को इसके साथ दम किया और वो शिफायाब हुआ, और उस पर उन्होंने उससे 30 बकरियां जो थीं वो वसूल की, जिससे ये पता चला कि कुरान करीम की तालीम पर और उसके ज़रिए से इलाज करने पर उजरत ली जा सकती है। इसी तरह सूरह अल फातिहा जो है ये कुरान का खुलासा है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर तमाम तर जो अहकामात हैं जो पूरे कुरान पाक में आए हैं वो मुख्तसर तौर पर इसमें बयान कर दिए। जैसे इसकी इब्तिदाई आयात के अंदर अल्लाह ताला के मुकम्मल सिफ़ात का बयान है, उसकी हम्दो सना और उसकी बुजुर्गी का बयान है। फिर यौमिद्दीन के अंदर आखिरत और जो सवाब व अज़ाब और वादे और वईद है उनका तज़किरा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर फिर अल्लाह ताला की तौहीद का तज़किरा है, उसी पर भरोसा करने का, उसी से सब कुछ मांगने का, उसी से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करने का। और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के अंदर शरीयत के पूरे अहकाम, पूरा इस्लाम और पूरा कुरान इसके अंदर आ जाता है। और फिर अनअमत अलैहिम में अल्लाह ताला ने जो इनाम याफ्ता लोग हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, उनके रास्ते पर चलने की तरगीब दी ताकि हम जन्नत में जा सकें। और अल मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद यहूद है और उन तमाम अक़वाम का तज़किरा और उनकी तारीख़ है जो हक जानने के बावजूद भी उसकी मुखालफत पर अड़े रहे। और इसी तरह अव्वालीन के अंदर जो नसारा यानी ईसाई थे और उन तमाम लोगों के वाक़यात की तरफ इशारा है जो सीधे रास्ते से भटक गए। और उन दोनों किस्म के जो लोग हैं, मग़ज़ूबी अलैहिम और अव्वालीन, उनके अमाल से हमें बचने का हुक्म दिया गया। अब हम देखेंगे कि सूरह अल फातिहा का दूसरी सूरतों के साथ क्या ताल्लुक है। कायनात की तमाम चीज़ों की तख्लीक, उनकी परवरिश और उनकी हिफाजत, ये रब्बिल आलमीन और अर्रहमानिर रहीम के तहत आती है। इसी तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर तौहीद के तमाम तर जो अहकामात हैं, जो कुरानी दलाइल हैं, वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। फिर इसी तरह मालिकी यौमिद्दीन के अंदर अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ का तज़किरा है और पूरे कुरान के अंदर इससे मुतल्लिका जो भी चीज़ है वो इसके तहत आ जाएगी।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के अंदर तमाम अंबिया की दुआएं हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का तज़किरा है। और फिर इसी तरह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के अंदर तमाम अंबिया की जो दुआएं और फिर मतलब वो तमाम बातें जो उन्होंने अल्लाह ताला से मुतालबा किया और अल्लाह ने उनके लिए राहें रोशन की। अर्रहमान अर्रहीम के अंदर अल्लाह ताला ने वो तमाम दुआएं जो अंबिया ने उनसे की थी तो अपनी रहमत के तहत अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल किया। फिर इसी तरह अनअमत अलैहिम के तहत अल्लाह ताला ने तमाम जो मुत्तकी और ईमानदार लोग थे उनके अहवाल और उनके वाक़यात बयान किए और फिर उनके अंजाम का भी तज़किरा किया। और इसी तरह फिर अगले हिस्से के अंदर अल्लाह ताला ने जो सरकश लोग थे, जो बागी लोग थे, जो अल्लाह के मुखालिफिन थे, उनका तज़किरा किया और शैतान का जो तकब्बुर था उसकी वजह से उसको धुतकारा गया, उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर किया। यानी ये पूरे कुरान का खुलासा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर अल्लाह ताला का एक ज़ाती नाम लफ्ज़ अल्लाह का तज़किरा किया गया है। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने यह अदब सिखाया कि अपने तमाम कामों को शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम जिक्र किया जाए। और अलिफ लाम जो अलहम्दु के शुरू में है ये इस्तिग़राक़ के लिए है, जिसका मतलब है कि तमाम तर तारीफात का मुस्तहिक़, यानी वो किसी भी तरह की तारीफ है, वो तारीफ करने वाला अल्लाह ताला खुद है या उसकी मखलूक में से कोई भी है, उसका हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और हमें ये तालीम दी गई कि अपने तमाम कामों को शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम खुतबात की इब्तिदा भी अल्हम्दुलिल्लाह से किया करते थे। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये एक बेहतरीन दुआ भी है और एक बेहतरीन कलमा शुक्र भी है। जैसे हदीस में आता है अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह कहना तराजू को भर देता है। रब उसे कहते हैं जो पैदा करता है, ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करता है और इंसान को पाया तकमील तक या पूरी मखलूक़ात को पाया तकमील तक पहुंचाता है। उसके बाद है हमारे पास सूरतुल बकरा। सूरह अल बकरा कुरान पाक की 7 बड़ी सूरतों में से एक सूरत है। ठीक है, यहाँ पर एक बात काबिल वज़ाहत है कि सूरह अल फातिहा के आखिर पर आमीन कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन कहने से मुवाफिक हो गया उसके पहले गुनाह माफ हो गए। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि यहूदियों ने तुम पर किसी चीज में वो हसद नहीं किया जो उन्होंने आमीन कहने में किया और सलाम में किया। सूरह अल बकरा कुरान पाक की 7 बड़ी सूरतों में से एक बड़ी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर के अंदर ये पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है और इसे सनामुल कुरान, कुरान की कोहान कहा जाता है। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तात हैं। हरूफ मुक़त्तात कुरान पाक के शुरू में लाने की हिकमत यह है कि अल्लाह ताला ने इससे कुरान के एजाज को, मोजज़ा होने को साबित किया। यानी तमाम मखलूक़ात को जो अल्लाह ताला ने चैलेंज किया वो हरूफ मुक़त्तात के ज़रिए से कि ये ऐसी चीज़ है जो कायनात के अंदर किसी के बस में नहीं है कि वो इसको पेश कर सके। ला रैब फी, इस किताब के अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। यानी ये पूरी ऑथेंटिक और यकीनी किताब है। रैब ऐसे शक को कहते हैं जो इंसान को बेचैन कर देता है। और ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हिदायत का एक मतलब होता है रास्ता दिखाना और दूसरा मतलब होता है मंजिल तक पहुंचाना। युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाना। गैब से मुराद वो हकीकतें हैं जो इंसान के हवास और उसकी अकल जहां तक पहुंच नहीं सकती, उसकी रसाई वहां तक मुमकिन नहीं है। फिर इसी तरह इस्लाम कबूल करने के बाद जो सबसे जिम्मेदारी मुसलमानों पर आयद होती है, सबसे पहली वो नमाज कायम करना है। और नमाज कायम करने के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ना, जमात का एहतमाम करना, उसको अव्वल वक्त में पढ़ना, उसके तमाम अरकान को खुशू खुजू के साथ अदा करना, सफ़े दुरुस्त करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से खर्च करना, हर वो नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो रिस्क है। और इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने आखिरत पर यकीन करने का हुक्म दिया। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये लोग हिदायत याफ्ता हैं और ये कामयाब हैं जो इन सिफात पर अमल करेंगे। ये पहले ग्रोह का तज़किरा था। उसके बाद दूसरा वो ग्रोह है जिसने अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر مہر لگ گئی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس کا دل دوبارہ سے چمک جاتا ہے، لیکن اگر بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطے بڑھا دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتے ہیں۔ یہی وہ زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ کیا کہ جو اپنے منافقت کے ذریعے سے ایمان والوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرنا اور کافروں کے سامنے کفر کا اظہار کرنا، اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ خود کو وہ جہنم کی آخری وادیوں میں گرانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور ان کی چند صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ان کا کیا رویہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں وہ خود گمراہیوں کے اندر گر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال ایک اس شخص کی طرح ہے جس نے خوب آگ بھڑکائی، یعنی منافقین کی مثال ہے کہ پہلے ایمان لائے تو ہر چیز روشن ہو گئی، پھر وہ ایمان کا نور بجھ گیا تو وہ شکوک و شبہات کے اندر داخل ہو گئے، ان اندھیروں کے اندر بھٹکتے رہے۔ اسی طرح یا اس موسلا دار بارش کی طرح جو آسمان سے آتی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ ایمان والوں کی مثال ہے، بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گھرت سے مراد وہ تکلیفیں اور وہ مصیبتیں ہیں جو اسلام کے راستے میں پیش آتی ہیں، چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکامات ہیں جن کے اندر منافقین کی موت ہے۔ یعنی دین اسلام میں سب سے پہلے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلام کے شروع میں محنت ہے اور آخر کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ یا ایھا الناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، اعبدوا سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا ہے، اور عبادت کسے کہتے ہیں کہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، اور عبادت کی ایک خاص تعریف ہے کمال محبت، کمال خوف اور کمال عاجزی کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ ذات میں شریک بنانے کی اجازت ہے، نہ اس کی صفات کے اندر، نہ اس کے افعال کے اندر، نہ اس کے کاموں کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز پر ایمان لاؤ، اس چیز کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو جب وہ اس چیز کو پیش نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ثابت کر دی کہ یہ قرآن معجزہ ہے، اور اس جیسی بات، اس جیسی صورت یا اس جیسی کوئی بھی چیز، کوئی بھی اس کائنات میں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں رکھتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو خوشخبریاں دی، پہلے کافروں کو اس آگ سے ڈرایا، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری آگ جہنم کی آگ میں سے 70واں حصہ میں سے ایک حصہ ہے، اور پھر ایمان والوں کو جو ہے وہ خوشخبریاں دی کہ تمہیں باغات ملیں گی اگر تم عمل صالح کرو گے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اب اس کے مطابق عمل بھی کرنا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثالیں بیان کی تو جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور کفار جو قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے، تو انہوں نے ایک نیا اعتراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثالیں بیان کرنے کے اندر کوئی عیب والی، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا خالق ہے، وہ اپنی کائنات میں سے بڑی چیز کی مثال بھی بیان کر سکتا ہے، اور مچھر جیسی چھوٹی چیز بھی اس کی قدرت کا ایک شاہکار ہے کہ اس نے اتنی عمدہ چیزیں جو ہیں وہ اس کائنات کے اندر پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو توڑنے کا حکم اس کا تذکرہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ہم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے فرمایا اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفر پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تم مردہ تھے، نہیں تھے، تمہیں عدم سے وجود میں لایا، پھر دوبارہ سے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، اس کے ساتھ تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا تذکرہ ہے کہ اس نے جب زمین و آسمان پیدا کر لی، اس کے بعد وہ اپنے آسمان پر عرش پر مستوی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کے اندر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں
اس کا جانشین بنے. اس کے سارے کام تو سر انجام نہیں دے سکتا لیکن کچھ معاملات کے اندر وہ اس کی نیابت کرتا ہے. اسی طرح پھر فرشتوں کا یہ کہنا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا، ان کو کیسے پتا چلا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بتایا تھا. اور فرشتوں نے جو کہا کہ ایسا انسان پیدا کرے گا جو خون بہائے گا، یہ بطور اعتراض نہیں تھا بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنا مقصد تھا، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا. پھر اس کے اندر یہ بھی پتا چلا کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے، کلی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. اور پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور یہ تعظیمی سجدہ تھا کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے. جو عبادت والا سجدہ ہے وہ کسی بھی شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز نہیں ہے. اسی طرح ابلیس شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے تھا، اور وہ جو دھتکارا گیا صرف تکبر کی وجہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی تکبر ہوگا. پھر پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کی، جس چیز سے اللہ نے روکا اس کے قریب گئے تو اس کا نقصان کیا ہوا. اس درخت کی شریعت کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا جو انہوں نے کھایا، اور نہ ہی یہ وضاحت ہمارے لیے ضروری ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جمعے کا دن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. اسی میں آدم پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں ان کو وہاں سے نکالا گیا. جو کلمات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر 23 میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت خاص رحمت ہی ہے کہ خود ہی اس نے وہ کلمات سکھائے اور پھر خود ہی دعا بھی قبول کی. یہاں پر ایک بات قابل وضاحت ہے اور ضروری ہے کہ خالص توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اپنے گناہ کے نقصان کا احساس ہو، نمبر 2 اس پر شرمندگی بھی ہو، اور نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کیا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت. خوف کا تعلق قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں بھی آئے تو خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوگا. انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوگا کہ جو دنیا کے اندر وہ رشتہ داریاں، جو نعمتیں، جو سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے اس پر انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا ان کا لقب ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ. اور باقی ساری اولاد جو ہے وہ انہی میں سے ہوئی جو بنی اسرائیل کہلائے. بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی صرف ان کو احساس دلانے کے لیے اور ان کو شرم دلانے کے لیے کہ تم میرے وعدے کو یاد رکھو، یعنی میرے نبی پر ایمان لاؤ. اور پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا میں کہ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ اگر فائدہ مل رہا ہو تو آپ اللہ کے احکامات کو بیچ سکتے ہیں، ایسا جائز نہیں ہے. اور پھر اسی طرح دنیا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلنا وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر رشوت لے کر غلط فتوے دینا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور لوگوں تک غلط دین پہنچانا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اگر کوئی صحیح دین پہنچا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس پر اجرت وصول کر سکتا ہے. اسی طرح وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں سے باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں ایندھن اکٹھا کرنے کا حکم دوں کہ وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں. اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جو اذان سنے اور بغیر عذر کے اذان سننے کے بعد مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہے. پھر اسی طرح یہود کی اور ان تمام کی مذمت ہے جو دین اسلام کو صرف لوگوں پر لاگو کرتے ہیں اور خود کو اس کا حکم نہیں دیتے.
پھر اسی طرح مسلمان کو 2 ہتھیار دیے گئے کہ آپ صبر اور نماز کا دامن تھامیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. کل بھی ہم نے پڑھا مصیبت پر صبر, اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر, اور اسی طرح نافرمانی سے بچنے پر صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے تھے. پھر دوبارہ سے بنی اسرائیل پر ان انعامات کا تذکرہ کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے اور جو باقی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی. اور پھر قیامت سے بچنے کا حکم دیا کہ اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا, اور اس دن صرف اور صرف وہی سفارش کر سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور جن کے بارے میں دیں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, فرعون سے نجات دی. یہ 10 محرم کا دن تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے, اور آپ نے اس دن کا روزہ رکھا. بلا سے مراد وہ آزمائش ہوتی ہے, خواہ وہ مصیبت کے ساتھ ہو یا وہ انعام کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور پھر ان کو جو ہے وہ وادی سینا کے اندر جانے کا حکم دیا. پھر 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا اور وہاں پر پھر ان کو تورات عطا کی گئی. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے دین کو بدلا اور بچڑے کو معبود بنایا, تو اس کی سزا کے اندر ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. ہماری شریعت کے اندر بھی یہی حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنے دین کو بدل ڈالے اسے قتل کر دو. اور اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا, یہ وہ 70 لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر لے کر گئے تھے. جب تورات لینے گئے انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا, پھر دوبارہ سے ان کو زندہ کیا, جس کا ان کے سامنے یہ بیان کرنا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اور پھر اسی طرح کثرت سوال سے منع کیا گیا کہ بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. پھر من اور شلوہ کا تذکرہ ہے. من کہتے ہیں کھمبی کو, یعنی جو ایسی چیزیں جو صحرا کے اندر خود ہی اگ جاتی ہیں, اور شلوہ سے مراد بٹیر یا اس قسم کا کوئی بھی ملتا جلتا پرندہ تھا. جس شہر میں ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا اس شہر سے مراد یعنی وہ بیت المقدس ہے. یہ کون سا شہر ہے, اس کے اندر مفسرین کے بہت زیادہ اقوال ہیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, ہم احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ دیتے ہیں. احسان کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے, آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اب جب یہ اس میدان کے اندر چلے گئے تو وہاں پر ان کو پانی کی طلب ہوئی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, یعنی ایک معجزہ عطا کیا کہ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر مارے اور 12 چشمے جاری ہو گئے. ہر جو ایک قبیلہ تھا ان کو بتا دیا کہ یہ تمہارا چشمہ ہے, یہاں سے تم پانی پی سکتے ہو. اور اسی طرح پھر انہوں نے کون سی بات بدلی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے کہنا ہے ہتتن, معافی کی گزارش ہے, لیکن انہوں نے ہتتن کو بدل کر کہا حبتن فی شعرتن, ہمیں بالی کے اندر دانا چاہیے. تو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا. اس کے بعد پھر ان کو جب آسمانوں سے من سلوا آتا تھا تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہمیں یہ نہیں منظور, ہم خود کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں اور خود اگانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا یہ مطالبہ بھی قبول کیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کے اوزار کسی گھر میں دیکھے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کھیتی باڑی کے اوزار کسی گھر میں دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس میں ذلت داخل کر دیتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھیتی باڑی حرام ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ پھر انسان اسی کے اندر کھو جاتا ہے اور دن رات اسی کے لیے وہ محنت کرتا ہے, وہ جہاد کو ترک کر دیتا ہے, اس کی عبادات کے اندر کمی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا جس سے کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا. اور گمراہی کا امام اور اسی طرح تصویریں بنانے والوں میں سے کوئی تصویر بنانے والا, اس کو قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب ہوگا. اسی طرح جو پہلی کتابیں ہیں ان کے اندر زکریا علیہ السلام کے قتل کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا, یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ جو یہود و نصارہ میں سے اپنے نبی کے وقت میں اگر وہ اپنے نبی کی شریعت کو مانتے تھے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرتے تھے تو وہ مسلمان ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اگر کوئی یہودیت یا عیسائیت پر قائم رہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں داخل ہوگا, وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
फलन युक़बल मिन, जो दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करता है उससे हरगिज़ उसे कबूल नहीं किया जाएगा। साबी उसे कहते हैं जो एक दीन से दूसरे दीन की तरफ मुंतकिल होता था। अब ये अहद अल्लाह ताला ने उन पर तूर पहाड़ को कब बुलंद किया, जब उन पर तौरात पर अमल करने का कहा और उन्होंने कहा हमने नहीं मानना, तो उस टाइम अल्लाह ताला ने उनके सरों पर तौरात और तूर पहाड़ को खड़ा कर दिया, कहा बताओ मानना है या नहीं मानना। तो उस टाइम फिर उन्होंने इकरार किया कि हाँ हम ज़रूर मानेंगे। फिर हफ्ते के दिन में जो ज़्यादती इन्होंने की कि अल्लाह ताला ने इनकी इबादत का दिन था और इनको मछलियाँ पकड़ने से मना किया था, लेकिन इन्होंने जो है वो ग्रुप था जो मछलियाँ पकड़ते थे, दूसरा वो ग्रुप था जो मना नहीं करते थे लेकिन पकड़ते भी नहीं थे, वो भी उनके साथ ही शरीक हुए। और तीसरा वो ग्रुप था जो खुद भी नहीं पकड़ते थे और मना भी करते थे। अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया और बाकियों को बंदर बना दिया, उनको आने वालों के लिए और उनके पिछलों के लिए नसीहत बना दिया। अब एक गाय का लंबा तज़किरा है, वो कैसे है कि गाय को ज़बह करने का हुक्म क्यों दिया गया। बनी इसराइल के अंदर एक भतीजा था जिसने, ये तकरीबन 2 रुकू के अंदर यही बात चल रही है कि बनी इसराइल के अंदर एक भतीजा था जिसने अपने चचा की वफ़ात के बाद उसकी वरासत का वारिस बनना था, तो उसने लालच की वजह से अपने चचा को जो है वो कत्ल किया ताकि जल्दी जल्दी मैं इसकी वरासत का जो है वो हकदार बन सकूं। अब उसने कत्ल करके दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया, रात को कत्ल किया और दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब जिन पर इल्ज़ाम लगाया वो मान नहीं रहे कि हमें तो पता नहीं है हमने इसको कत्ल किया है। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया कि तुम ऐसा करो, एक गाय को ज़बह करो, उस गाय का एक पीस काट के, एक गोश्त का टुकड़ा काट के मुर्दे को मारना, वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा और वो तुम्हें खुद बताएगा। और वाकई ऐसा हुआ कि पहले तो उन्होंने गाय के बारे में बहुत सारे सवालात किए, रंग कैसा होगा, उम्र कैसी होगी, ये सारी चीज़ें। जब वो जैसे जैसे सवाल करते गए उन पर मुशक्कत डाली जाती गई और फिर यहाँ से हमें ये पता चला कि बहुत ज़्यादा सवालात से बचना चाहिए, जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बस उसको मान ले, ठीक है। फिर उन्होंने उस गाय को ज़बह किया, वो जिंदा हुआ और उसने बताया कि मुझे मेरे भतीजे ने कत्ल किया है। ये सारा उस बात का तज़किरा है। अब गाय वाले तज़किरे से हमें मुख्तलिफ बातें पता चलती हैं कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करने पर भी कादिर है, ठीक है। और देखें ये कितनी अजीब सी बात है, गाय के ज़रिए से एक जो है वो इंसान को जिंदा करना। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ हमारे सामने क्लियर कर दी और उनके ज़हनों में बिठा दी कि तुम्हें मारकर दोबारा ज़रूर उठना है। इसी तरह इस सूरत में अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में 5 जगहों पर दुनिया में मुर्दों को जिंदा करने का तज़किरा किया है। एक सुम्मा बासनाकुम मिन बादि मौतिकुम, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 56 के अंदर। दूसरा यहाँ पर जो उस मकतूल के जिंदा होने का तज़किरा है। नंबर 3 के दूसरे पारे के आखिरी रुकू से पहले वाले रुकू के अंदर के सूरह अल बकरा की आयत नंबर 243 के अंदर 243 के अंदर कि जहाँ पर एक जमात जो है वो मौत के डर से हजारों लोग अपनी घरों से निकले थे। और चौथे नंबर पर वो जगह है कि जो एक शख्स जो है वो मुर्दा बस्ती के पास से गुजरा था और उसने अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह तू इसको कैसे आबाद करेगा, तो अल्लाह ने उसको मारकर दोबारा जिंदा किया और ये चीज़ उसके सामने क्लियर की। और 5वीं वो जगह है जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का 4 परिंदों को जिंदा करने का तज़किरा है। सुम्मा कसत कुलूबुकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। यानी कस्वा कहते हैं उस चीज़ को कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से मुतासर होने की उसके अंदर सलाहियत हो, लेकिन फिर किसी पेश आने वाली चीज़ की वजह से, किसी रुकावट की वजह से उसकी वो सलाहियत बाकी ना रहे। तो दिलों की मुख्तलिफ अक़साम बयान की गई कि कुछ कितने नर्म होते हैं, कुछ कितने सख्त होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तमाम आमाल को जानने वाला है। और फिर इसी तरह ये भी पता चला कि बेजान चीज़ें जो पहाड़ हैं उनके अंदर भी, पत्थरों के अंदर भी ये सलाहियत है कि वो अक्ल फ़हम और शऊर रखते हैं अब उनके अपने मुताबिक। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है, आपने फरमाया ओहद ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। फिर इसी तरह वइदा लकुल लज़ीना आमनु, यानी आयत नंबर 76 के अंदर 76 के अंदर अल्लाह ताला ने फिर दोबारा से मुनाफिकीन का तज़किरा किया और यहूद की अखलाकी पस्ती का तज़किरा किया कि ये तुम्हारे पास आकर तुम्हारा साथ देना चाहते हैं और उनके पास जाते हैं तो उनकी तरह की बात करते हैं। और इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने बताया इनके दीन की जो बुनियाद है वो सिर्फ आरजुओं पर है, इनके पास हकीकत कुछ भी नहीं है। दुनिया लेने की खातिर ये अपने हाथों से किताब लिखते हैं और लोगों के सामने बेचते हैं। इसी तरह यहूदियों का यह अकीदा था कि इल्ला अय्याम मादूदा, हम सिर्फ 40 दिन कहते थे हमने बछड़े की इबादत की है और सिर्फ 40 दिन हम जानू के अंदर जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा कुछ भी नहीं है। वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल अल्ला ताबुदूना इल्लल्लाह, इबादत की 4 किस्में होती हैं।
ایک بدنی عبادت یعنی اپنے جسم کے ذریعے سے عبادت کرنا، مالی عبادت، لسانی عبادت یعنی زبان کے ذریعے سے ذکر کرنا، اور قلبی عبادت یعنی دل کے ذریعے سے ذکر کرنا۔ اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سب سے افضل عمل ہے نماز کو اول وقت میں پڑھنا، اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ یہودیوں کا ہی تذکرہ ہے کہ وہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے، خود ہی قیدی بناتے، اور جب کوئی قیدی بن کر آتا تو پھر خود ہی فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ کتاب کے حصے پر ایمان لاتے اور کچھ کو چھوڑتے ہو، یہ ایک سنگین جرم ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد کئی پیغمبر بھیجے، تو یہ چیز کلیئر کرنا تھی کہ یہ نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ خود سے کوئی نبی نہیں بنے۔ انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہے، یعنی ان کے اوپر غلاف چھا چکے ہیں، ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب یہ مشرکین کے ساتھ لڑتے اور ہار جاتے تو دعا کرتے تھے یا اللہ آخری نبی کو جلد ظاہر کر تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں، لیکن جب وہ آیا تو انہوں نے اس کو نہ پہچانا اور اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفسوں کو بدلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوئی تھی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر تم نے زکریا اور یحییٰ کو قتل کیوں کیا؟ کیونکہ کسی بھی نبی کی شریعت کسی نبی کے قتل کا حکم نہیں دیتی۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی نافرمانی کی، اور بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر اس طرح سرایت کر گئی جیسے پانی پیے تو وہ پورے جسم کے اندر گزرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو غیر اللہ کے راستے پر چلتا ہے، جو شرک کرتا ہے، اس کی عقل اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ اس کے رگ و ریشے کے اندر ان کی محبت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور جتنا مرضی ان کو بتائیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہودیوں اور عیسائیوں تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم اللہ کے محبوب اور جنت میں صرف تم ہی جاؤ گے تو پھر موت کی آرزو کرو موت کی آرزو پتہ چلے۔ اللہ نے فرمایا جیسے ان کے کرتوت ہیں یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جھوٹے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بد دعا دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں ان کے لیے موت کی بد دعا کریں، اور اللہ نے فرمایا موت کی آرزو کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی جو تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ بہانہ لگایا کہ ہمیں بتائیں آپ پر وحی لے کر کون فرشتہ آتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ انہوں نے کہا اگر میکائیل آتا تو ہم ایمان لے آتے کیونکہ وہ رحمتیں لے کر آتا ہے، اور جبرائیل لڑائی اور جنگ لے کر آتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے لہٰذا ہم نے نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ جبرائیل ہو یا وہ کوئی بھی ہو۔ پھر اسی طرح جب یہود نے اور مشرکین مکہ نے ہر طرح سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی اپنے مشن سے باز نہیں آ رہے تو انہوں نے جادو ٹونے کرنے شروع کر دیے۔ لبید بن عاصم یہودی تھا جس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک اور اس سے نکلنے والے بالوں پر اس نے جادو کیا، اور ذی اروان نامی ایک کنویں کے اندر اس نے اس کو چھپایا جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا اور وہاں سے نکالا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ کا ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ آپ کے ساتھ نیا کام نہیں ہو رہا، پہلے بھی نبیوں کے زمانے کے اندر یہی ہوتا تھا، جب نبی باز نہ آتا اور اس کو غلبہ مل رہا ہوتا تو مخالفین یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ جادو کے بلبوتے پر یہ کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں وما کفر سلیمان کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کی جادو کرنا بھی کفر ہے اور جادو کروانا بھی کفر ہے، جادو کے ذریعے سے بیماری کا علاج کروانا بھی کفر ہے اور یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، رائنا کا مطلب ہوتا ہے چرواہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شان میں کمی کرنے کے لیے ایسے الفاظ بلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسے کوئی بھی الفاظ جو میرے نبی کی شان کے اندر گستاخی کا باعث بنے یا میرے نبی کی فضیلت میں کمی کا باعث بنے ان کو بولنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ایسا کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف حسد ہے، یہ آپ سے جیلسی فیل کرتے ہیں، صرف اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ما ننسخ من آیا، نسخ کا مطلب ہوتا ہے منسوخ کرنا، یعنی ایک حکم مٹا کر، جب قبلہ پہلے بیت المقدس تھا اس کو مٹا کر خانہ کعبہ قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے اعتراض کیا
कि یہ کیسا دین ہے، ایک دن ایک بات کا حکم دیتا ہے تو دوسرے دن دوسری بات کا۔ اللہ نے فرمایا میں پوری کائنات پر قدرت رکھنے والا ہوں، میرا بنایا ہوا دین ہے، میں جب چاہوں جو مرضی بدل دوں، تمہارا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی باتیں کر کے یہ صرف تمہیں کفر کے اندر واپس لوٹانا چاہتے ہیں، آپ نے ان کی بات نہیں مانی، جنت میں وہی جائے گا من اسلم وجہہ للہ۔ جو دو چیزیں شرط ہیں، پہلے نمبر پہ تو یہ کہ وہ اپنے چہرے کو اللہ کے لیے سپرد کر دے، اور نمبر دو وہ نیکی کرنے والا ہو۔ یعنی دین اسلام میں کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک اللہ کی رضا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ یہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا دین کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کا دین کچھ نہیں ہے، اور مساجد کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح سے اپنے عبادت خانوں میں بھی کیا ہوا۔ تو مساجد سے روکنے سے مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کوئی ایسے کام کیے جائیں جس سے لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا جائے۔ پھر اسی طرح فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سے مراد جو ہے سواری پر نفل نماز پڑھنے کے متعلق حکم ہے کہ اس کا رخ سواری کا جس جانب بھی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فرض نماز جو ہے وہ سواری پر نہیں ہوتی۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کا مطلب ہوتا ہے بغیر نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے فلاں فلاں باتیں، اور یہ مشرکین مکہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، لہٰذا کفر کے اندر ان کے دل آپس میں میچ ہو چکے ہیں، مل چکے ہیں، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے خواہشات کے، لہٰذا آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے وہی دین حق ہے، اور آپ نے اسی کی ہی پیروی کرنی ہے۔ اِنَّ ھُدَى اللَّهِ وَالْھُدَىٰ، جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یا بنی اسرائیل کے اندر دوبارہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے فرمایا پہلی بات یاد رکھو، دنیا کے اندر جب کسی کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو یا تو کوئی اس کی فیور کر دیتا ہے یا وہ پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا، نمبر دو کوئی رشوت قبول نہیں ہوگی، نمبر تین کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، ہاں جسے اللہ اجازت دے اور جس کے بارے میں اجازت دے، اور نمبر چار وہاں پر کوئی بھی مدد نہیں کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ ہے، جو ان کے والد کی طرف سے، ان کی قوم کی طرف سے بیٹے کو ذبح کرنے کی وجہ سے، یعنی جو بھی آزمائشیں ان پر آئیں وہ اس پر پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے راستے پر چلتا ہے میں اسے ایسا مقام عطا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ اور انہوں نے جب یہ دعا کی کہ میری اولاد کو بھی، تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو اولاد میں سے نیک ہوں گے ان کو امام بناؤ گا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نبیوں کی بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی، جو دعا اللہ چاہے وہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم دیا کہ جتنی بھی ظاہری باطنی جو بتوں کی گندگی ہے اس سے اس گھر کو پاک کر دیجئے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعائیں کی وہ اللہ نے قبول کی کہ اس شہر کو امن والا بنایا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس شہر کے اندر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھے تو وہ اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، پھر پھل بھی عطا کیے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس دعا کو بھی قبول کیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو بھی اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مقام دیتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اور پھر اسی طرح یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی نفی کی کہ انہوں نے تو اپنی وفات کے وقت اپنی اولادوں کو توحید کی تلقین کی تھی، لہٰذا تم ان کے دین پر نہیں ہو۔ اور پھر تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تو ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی، تم اپنی فکر کرو تم کیا کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نبی اللاتی بائی ہیں، اللاتی بائی ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے اولاد ہوتی ہے، اور ان کی مائیں مختلف ہیں، یعنی ان کی شریعتیں مختلف ہیں، اور ان کا دین ایک ہی ہے جو دین اسلام ہے، جس کے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ منسوخ ہو چکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صرف اب یہی دین قابل قبول ہے۔ اللہ کے رنگ کا تذکرہ ہے، اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر دوبارہ سے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ نبی جن کے بارے میں تم یہ منسوب کرتے ہو کہ ہم ان کے طریقوں پر ہیں اور ان کے طریقوں پر چل کے ہم غلط کام کر رہے ہیں، وہ جو بھی کر رہے تھے ان کو ان کی اعمال کی جزا ملے گی، تمہیں تمہاری ملے گی۔ وہ ایک
قوم تھی، وہ ایک امت تھی جو گزر چکے، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، کسی کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے دوسرے سے سوال نہیں ہوگا۔ اور یہ یاد رکھو، اگر تم یہ کہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں تو ہماری بخشش ہو جائے گی، یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، وہ جتنے مرضی اونچے نسب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ ابراہیم کا باپ بھی ہے، مشرک ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ اس کی سفارش کر سکیں گے، نہ اس کو بخشوا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ہماری دنیا و آخرت میں ہمیں مصائب و آلام سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔